जनाबत के बाद घर वालों से बात करना कैसा है? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक जरूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पहले मैं आपको एक बहुत ही प्यारा और सबक आमूज वाक़या बताने वाला हूँ, जो बीवी के हकूक और शौहर के साथ हुस्न सलूक के हवाले से है। ये वाक़या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की अज़दवाजी जिंदगी से जुड़ा है, जो मोहब्बत, एहतराम और एतमाद से भरा हुआ था। उनकी जिंदगी में हर लम्हा एक दूसरे के हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि बीवी का हक क्या है और शौहर को अपनी बीवी के साथ किस तरह का सलूक अपनाना चाहिए। आज की दुनिया में जहाँ अज़दवाजी जिंदगी में मुश्किलात बढ़ रही हैं, वहाँ इन मुकद्दस हस्तियों की जिंदगियों का मुताला हमें सही रहनुमाई फराहम करता है कि किस तरह एक शौहर अपनी बीवी की इज्जत करे और बीवी अपने शौहर की मोहब्बत का जवाब दे। हजरत अली और मुर्तजा करम वजुल करीम और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़दवाजी जिंदगी एक इंतहाई मिसाली और तालीमात से भरपूर जिंदगी थी, जिसका मकसद मुआशरती ताल्लुकात में तवाज़ुन, मोहब्बत और एहतराम को फरोग देना था। उनकी जिंदगी में हमें जो मोहब्बत और हुस्न सलूक था, वो सिर्फ इस जमाने तक महदूद नहीं, बल्कि आज के दौर के लिए भी एक गहरा सबक है। हजरत अली और हजरत फातिमा की जिंदगी में कभी भी किसी भी बात पर शिद्दत या गुस्सा नहीं हुआ था। दोनों एक दूसरे के हकूक की भरपूर अदायगी करते और एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में हमें यह सीखने को मिलता है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ मोहब्बत, एहतराम और हुस्न सलूक का मुआमला करना चाहिए। और हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी से ये सबक मिलता है कि बीवी को भी अपने शौहर की इज्जत और कदर करनी चाहिए। एक दफा हजरत अली और मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, फातिमा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा हो। मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी तमाम तर जिंदगी गुजारूंगा और तुम्हारी इज्जत और एहतराम का हर हाल में ख्याल रखूंगा। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस पर जवाब दिया, अली, तुम्हारे साथ मेरी मोहब्बत बेशुमार है। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में हूँ और तुम्हारी इज्जत को अपनी इज्जत समझती हूँ। ये दोनों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का एक अजीम मजहर था। दोनों एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते थे और उनकी जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं थी। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अली और मुर्तजा कलमल्लाहु वजहुल करीम की अज़दवाजी जिंदगी में एक अहम वाकया ये है कि हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कभी भी हजरत अली को किसी काम में मजबूर नहीं किया, बल्कि हमेशा उनके साथ मोहब्बत और ताउन का रवैया अपनाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी घर का कोई काम करते, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके साथ तामुन करती थी और उनके साथ मिलकर काम करती थी। हजरत अली और मुर्तजा का रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये अमल हमें ये सिखाता है कि शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का जज्बा होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी के तमाम मामलात को संभालना चाहिए। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़दवाजी जिंदगी भी बेमिसाल थी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों की जिंदगी में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमेशा बेहतरीन हुस्न सलूक और मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़दवाजी जिंदगी में एक अहम बात यह थी कि वो अपनी बीवियों की जरूरियात का बहुत ख्याल रखते और उनके साथ हमेशा एहतराम से पेश आते। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में ये सीखने को मिलता है कि शौहर को अपनी बीवी की जरूरियात को मद्देनजर रखना चाहिए और उन्हें कभी भी उनके हकूक से महरूम नहीं करना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलैखा की कहानी भी एक अहम दर्स है कि शौहर और बीवी के ताल्लुकात में मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता किस तरह कायम किया जा सकता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हजरत जुलैखा की इज्जत की और उनके साथ कभी भी गलत सलूक नहीं किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किरदार में हमें यह सबक मिलता है कि शौहर को अपनी बीवी की इज्जत करना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। हजरत जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का इजहार किया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमेशा उनकी इज्जत और मकाम का ख्याल रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
اور حضرت صفورہ کی زندگی میں بھی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت صفورہ کی زندگی گزارنے میں ہمیشہ احترام اور محبت کا سلوک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ اپنی بیوی کو ایک شریک حیات کے طور پر نہیں بلکہ ایک عزت اور احترام کے قابل فرد کے طور پر دیکھتے تھے۔ حضرت صفورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت محبت، احترام اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ طریقہ کار یہ سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور اس کی ضروریات کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت راحیل کی زندگی بھی ایک خوبصورت مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت راحیل سے بے پناہ محبت کی اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، احترام اور اعتماد کا رشتہ کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کی عزت کی اور ان کی ضروریات کو ہمیشہ خیال رکھا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کس طرح محبت اور احترام کا رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیں عزت دیتے، ہمارے ضروریات کا خیال رکھتے اور ہمیں کبھی بھی تکلیف یا اذیت کا سامنا نہیں کرنے دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جذبات اور احساسات کا مکمل احترام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ایک عملی مثال ہے۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے میں ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ حضرت علی نے ایک موقع پر فرمایا، فاطمہ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہو اور میں تمہیں ہر حال میں عزت اور محبت دوں گا۔ حضرت علی کا یہ کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور محبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور اہم واقعہ ہے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ میری عزت اور مقام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم میری آنکھوں کا سرور ہو، تم میرے دل کا سکون ہو اور تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کی عزت اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے ہمیشہ اپنے دل کی جگہ دینی چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ان تمام عظیم شخصیات کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت، احترام اور حسن سلوک کا رشتہ قائم کرنا انتہائی اہم ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں ازدواجی زندگی میں ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی میں سکون، محبت اور خوشی محسوس کر سکیں۔ محترم ناظرین، جنابت ایک ایسی حالت ہے جو انسانی فطرت سے جڑی ہوئی ہے اور شریعت نے اسے فطری عمل پر کوئی سختی نہیں رکھی، بلکہ اس کے لیے پاکیزگی کا طریقہ مقرر فرمایا اور واضح احکام دیے تاکہ انسان طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے۔ جنابت اس حالت کو کہا جاتا ہے جب مرد و عورت کے درمیان تعلق قائم ہو یا احتلام کے ذریعے منی خارج ہو تو اس حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے، اور جب تک غسل نہ کیا جائے انسان شرعی طور پر ناپاک رہتا ہے اور اسے جنبی کہا جاتا ہے۔ جنابت کی حالت میں کچھ خاص عبادات حرام ہو جاتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، مسجد میں داخل ہونا، طواف کرنا وغیرہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنبی شخص عام انسانوں کے ساتھ رہن سہن، میل جول اور تعلقات نہ رکھ سکے۔ شریعت نے عبادات میں پاکیزگی کی شرط رکھی ہے، لیکن عام انسانی تعلقات میں کوئی سختی نہیں کی۔ جنابت کے حوالے سے لوگوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنبی شخص کو کسی کے قریب نہیں جانا چاہیے، کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے یا کھانے پینے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، حالانکہ یہ سب تصورات غلط ہیں۔ اسلام ایک دینی فطرت ہے، اس نے زندگی کے ہر شعبے میں توازن اور اعتدال سکھایا ہے
اور کبھی بھی انسانی تعلقات کو ناپاکی یا طہارت سے اس طرح نہیں جوڑا کہ زندگی اچیرن ہو جائے۔ جنابت کی حالت میں گھر والوں سے میل جوڑ رکھنا بالکل جائز ہے اور اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اس پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور ہم ایک ہی بستر پر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بات کرتے، ہنستے اور شفقت فرماتے تھے۔ اگر جنابت کی حالت میں تعلق رکھنا یا کسی کے قریب ہونا منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص بھی عام انسان کی طرح ہے اس پر چند خاص عبادات حرام ہیں لیکن اس کے باقی معاملات پر کوئی ممانعت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے اور ہم ایک ہی برتن سے پانی لیتے، ہمیں بھی غسل کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پانی سے غسل فرماتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کی حالت میں نہ کسی کو چھونا منع ہے، نہ کسی کے قریب جانا، نہ کھانا پینا، نہ بات چیت کرنی ہے، بلکہ یہ سب کچھ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان جب تک غسل نہ کرے وہ نماز نہ پڑھے، لیکن کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بات کر سکتا ہے اور انسانوں سے مل سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتی ہیں کہ میں نے جنابت کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر لو تو کوئی حرج نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنابت کے دوران وضو کرنا مستحب ہے اور اس سے انسان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص اگر سونا چاہے تو وضو کر لے جیسے وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تاکہ طہارت کی حالت میں سوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے جنبی شخص کو زندگی سے الگ نہیں کیا بلکہ اسے مذہب اور پاکیزہ انداز میں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اس نے سختی نہیں کی بلکہ آسانی اور نرمی کو اختیار فرمایا ہے۔ جنابت کی حالت میں انسان اگر اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ان کو گود میں لیتا ہے، انہیں پیار کرتا ہے یا گھر والوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل سے پہلے اہل خانہ سے بات بھی کرتے اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کرتے اور اس دوران ہم باتیں بھی کرتے تھے اور ہنستے بھی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں انسان ہی رہتا ہے، اسے حقارت یا کراہت کی نظر سے دیکھنا شریعت کا مزاج نہیں ہے، بلکہ اسلام نے تو دلی کو صاف رکھنا ہے اور جسم کی صفائی کے لیے غسل کا حکم دیا ہے تاکہ انسان عبادات میں پاکیزگی کے ساتھ حاضر ہو، نہ کہ دنیا کے معاملات سے کٹ جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کی حالت میں پہلی ہاتھ دھوئی، پھر شرمگاہ کو دھویا، پھر وضو کیا، پھر غسل کیا اور اس سارے عمل کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے تھے، کسی جلد بازی میں نہ تھے اور نہ ہی اہل خانہ سے علیحدہ ہوئے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جنابت کی حالت میں جلد بازی کی ضرورت نہیں بلکہ ترتیب اور آرام سے غسل کرنا سنت ہے اور اس دوران گھر والوں سے بات چیت کرنا یا قربت رکھنا کوئی گناہ نہیں بلکہ جائز اور مباح ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنبی شخص اگر کسی کو چھوئے گا یا کسی کے قریب جائے گا تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تصور بالکل بھی درست نہیں، کیونکہ یہ جنابت کی حالت انسان کی ذاتی کیفیت ہے۔ اس کا اثر دوسرے شخص پر اسی وقت پڑتا ہے جب وہی حالت اس پر بھی طاری ہو، جیسے ہم بستری یا انزال ہو جائے، ورنہ صرف چھونے یا قریب جو ہونے میں کوئی ناپاک نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناپاکی انسان کے ہاتھ یا بدن سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی جب تک وہی سبب اس کے ساتھ بھی نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص جنابت کے حالت میں اپنے بچے کو اٹھاتا ہے یا بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہے یا ماں باپ سے ملتا ہے تو یہ سب جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ یا قباحت نہیں بلکہ یہ سب محبت اور تعلقات کی علامتیں ہیں اور اسلام نے ان رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ ناپاکی کے بہانے انہیں توڑنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیم تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی علم کے ساتھ زندگی گزاریں اور دین کے ہر حکم کو اس کے صحیح مقام پر سمجھیں
نہ تو ناپاکی میں غلو کریں نہ طہارت میں سختی کریں، بلکہ توازن اختیار کریں۔ یہی سنت کا راستہ ہے اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔